तारीफ़ तमाम उस रब्बे दो जहाँ के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम आकाए नामदार रिसालत माब सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अज़ीज़ान मन GTV पर मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी इस नशरियात से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत तारीख़ इस्लाम में वफ़ादारी, जुर्रत और इस्तिक़ामत की एक रोशन मिसाल और एक रोशन बाब है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जब आपको नुमाइंदा बनाकर कूफ़ा की तरफ भेजा गया तो आपने वहाँ उस नुमाइंदगी की भी मिसाल कायम की और फिर आप उस मिसाल पर डटे रहे, कायम रहे। आप अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। हालांकि जब कूफ़ा की सियासी और समाजी फ़िज़ा बदलने लगी और वो जिन लोगों ने वफ़ा के दावे किए थे वो बेवफ़ाई के शहर की तरफ जाने लगे और वो शहर कूफ़ा जब खौफ की अलामत बनने लगा तो उस बदलती फ़िज़ा के अंदर बहुत सारे लोगों की फ़िज़ाएँ भी बदल गई, लेकिन मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत वफ़ाई, वफ़ा, इस्तिक़ामत, जुर्रत इसकी मिसाल बनी रही और आपने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वफ़ा की मिसाल कायम कर दी। आपकी शहादत वाक़या करबला का अहम पेश ख़ैमा साबित हुई और इसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने तारीख़ इस्लाम के अंदर हमें मिलते हैं कि किस किस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए। आज ख़ास तौर पे हम उस तमाम पहलू पर बात करेंगे, उन वाक़यात को मद्देनज़र रखकर, मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए उनके सफ़र को, उनकी उस नुमाइंदगी के सफ़र को और फिर उसके बाद उस बदलती हुई कूफ़ा की फ़िज़ा पर भी बात करेंगे। आज मुझे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से जय्यद उलमा इकराम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मुझे मदरसतुल विलाया के मुदीर और मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा सैयद हसन रज़ा नकवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। और आपके साथ मुझे कराची स्टूडियो में मारूफ मजहबी स्कॉलर और इन तमाम मौज़ूआत पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर हमेशा वोकल रहने वाले जनाब मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगा। अल्लामा सैयद हसन रज़ा नकवी साहब, आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का आपसे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत ज़ाहिर है वफ़ा, शारी, जुर्रत, इस्तिक़ामत, हक़ पर साबित कदमी की एक रोशन मिसाल है। मैं ये चाहूँगा कि हम आगाज़ गुफ्तगू का यहाँ से करें कि आपको कूफ़ा की तरफ भेजने का बुनियादी मकसद क्या था और क्या वो फिर मकसद पूरा हुआ जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने जिस मकसद के लिए आपको वहाँ भेजा था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील तारीख़ इस्लाम की वो अज़ीम और कम नज़ीर हस्ती है कि जिसके हवाले से गुफ्तगू बहुत कम होती है और उनकी शख्सियत में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स के लिए, उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं के लिए, उम्मत मुस्लिमा के जवानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के जर्नैलों के लिए इंतहाई सबक आमूज़ ऐसे पहलू उनकी शख्सियत में मौजूद हैं। रसूल गिरामी इस्लाम के हवाले से ये हदीस मौजूद है, शेख सदूक नबी से नक़ल फ़रमाया कि हज़रत अक़ील से, जो कि हज़रत अबू तालिब के बेटे और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे, उनसे फ़रमाया कि उहिब्बुका हुब्बैन, मैं आपसे दो तरह की मोहब्बत करता हूँ। एक आपसे मोहब्बत और एक आपसे मोहब्बत आपके बाबा अबू तालिब की वजह से कि वो आपसे मोहब्बत करते थे। ये जुमला कहने के बाद रिवायत के अल्फाज ये हैं कि रसूल गिरामी इस्लाम की आँखें भर आईं, अश्कबार हो गई और फरमाया कि आपको खुदावंद मुताल एक बेटा अता फ़रमाएगा। हज़रत अक़ील से फ़रमाया कि जो मेरे बेटे हुसैन इब्न अली पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील उन शख्सियात में से हैं कि जिन्होंने करबला के अंदर, बहुत से मुअर्रिख़ीन ने इसे नक़ल फ़रमाया है, अपने सारे कुंबे की कुर्बानी दी है। यानी उनके जितने बेटे थे, चाहे वो 4 हों या 6 हों, इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर, यानी मुख्तलिफ़ तारीख़ के मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ तादाद लिखी, 4 हों या 6 हों, सबकी और कुर्बानी दी। जी, और इसी तरह से 2 बेटियाँ, सब की कुर्बानी पेश की इस राह खुदा में, राह करबला में, राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। और जब कूफ़ा से ख़त आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और वो मक्का के अंदर मौजूद थे, तो जो अपना जवाबी ख़त लिखा और अपनी तरफ से सफ़ीर और नुमाइंदे के तौर पर और अपने तर्जुमान के तौर पर, देखें ख़ुद इसमें बहुत अज़मत छुपी हुई है कि
کس کے ترجمان ہیں؟ حسین ابن علی کے ترجمان ہیں۔ یعنی حسین منی و انا من حسین کا عنوان لیے ہوئے جو شخصیت ہے، جو شخصیت آج سراپا رسول خدا کی صورت و سیرت و سنت کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کی ترجمان ہے، یہ مسلم ابن عقیل ان کے ترجمان ہیں۔ اور جو لکھا اس خط کے اندر تعارف فرمایا کہ انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو، اپنے ابن عم کو، چچا زاد کو، اور اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو اہل بیت اطہار میں سے، اس اہل بیت کے خانوادے میں سے میرے نزدیک معتمد ہے، قابل اعتماد ہے۔ یعنی وہ شخصیت جس پہ حسین ابن علی علیہ السلام اعتماد کر رہے ہوں۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی وہ جو علم الہی سے مربوط ان کی نگاہ ہے، وہ ایک الگ چیز، اگر آپ ایک عام مومن کی بصیرت کو بھی دیکھیں، اولیاء الہی کی بصیرت کو بھی دیکھیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی بصیرت اور نگاہ کا جو مرحلہ اور مقام ہوگا، اس کے مرحلے اور عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام ایک شخصیت جسے فرما رہے ہیں کہ وہ میری قابل اعتماد ہے، وہ کتنی قابل اعتماد شخصیت ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر بھی حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے لیکن شہداء کربلا میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی کربلا کی اعزاز اور مقام اور مرتبہ وہی والا مل گیا، وہی مرتبہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب عصر عاشور تمام شہداء مقام شہادت پہ فائز ہو چکے اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اکیلے جب خیموں سے نکلے، خیام سے نکلے اپنی بہنوں سے وداع کر کے، تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ نظر یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور پھر اپنے تمام ساتھیوں اور شہداء کے نام لے لے کے پکارا اور انہیں یاد کیا، حضرت عباس ابن علی کو، حضرت حبیب ابن مظاہر کو، حضرت زہیر ابن غین کو، سب کو یاد فرمایا۔ لیکن اس فہرست میں جو اپنے ساتھیوں، اصحاب اور شہداء کے نام لیے، سب سے پہلے کس شخصیت کو یاد کیا؟ فرمایا این مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت اور ان کی وفاداری اس طرح سے تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کا نام لیا۔ اور تاریخ کے اندر ان کی شجاعت، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل صرف یہ معرکہ کربلا ہے، اس میں ولی خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں، معرکہ صفین کے اندر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کے میمنہ جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے حوالے کیا، یعنی ایک دستہ جو ہے لشکر کا وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے حوالے۔ یعنی آپ اگر شجاعت میں دیکھیں، فصاحت و بلاغت اور بیان میں اور قوت گویائی میں دیکھیں، اور اسی طرح سے آپ عبادت میں، زہد و تقوی میں، اور سب سے بڑھ کر وہ وفا جو حضرت مسلم ابن عقیل نے دین کے ساتھ کی، جو امام حسین ابن علی کے ساتھ کی۔ ہو سکتا تھا کہ کوفہ میں جب لوگ چھوڑ گئے تھے تو کوئی کمپرومائز کر لیتے حاکم کے ساتھ، کسی طرح کی کوئی بات چیت کر لیتے، ساز باز کر لیتے، کوئی ڈیل کر لیتے، کوئی ڈیل نہیں کی، اور آخری وقت تک سر کٹا دیا، لیکن اپنے اس مکتب اور راستے سے پیچھے نہیں۔ یہ جو آپ نے علامہ صاحب لقب دیا نا، ترجمان حسین، جی، میرے خیال ہے اس سے بڑا انسان کے لیے کیا لقب ہو سکتا ہے؟ مطلب ساری زندگی تو وہ ان کو تو شہادت کا مرتبہ مل گیا، لیکن یہ لقب کسی انسان کے ساتھ اگر لگ جائے تو کیا ہی کہنے، اس شخصیت کے ترجمان حسین رہے وہ، اور اس ترجمانی کو لے کر وہ نمائندے بن کر کوفہ کی طرف گئے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب، کوفہ والوں کی طرف سے ابتدائی طور پر کس حد تک حمایت کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس حمایت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام نے اپنا رخت سفر باندھا اور پھر آپ مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، اور پھر کیا ہوا؟ اچانک کیوں یہ کوفہ کی فضا بدل گئی؟ وہ جو وفادار لوگ تھے وہ بے وفائی کے شہر کی طرف چلے گئے اور یہ کوفہ ایک خوف کی علامت بن گیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہے۔ جو یہ دن گزر رہے ہیں، ہر ایک یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ نبی کے نواسے کو کربلا کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ محبت کی اور عظیمت کی ایک تاریخ ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے کام جو جناب مسلم بن عقیل نے کیا وہ یہ کہ مکہ سے آپ مدینہ تشریف لائے، اور رسالت مآب کے قبر انور کے اوپر آپ نے حاضری دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیغام دیا کہ رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور ہمارا تعلق
ہم سب ایک ہیں. ہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی سیرت آگے لے کے چل رہے ہیں. پھر یہاں سے جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، آپ کوفہ کی جانب گئے ہیں، تو حضرت نے جیسے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کو کہا کہ یہ میرے ثقہ ہیں، یعنی ان پر مجھے 100% اعتبار ہے، ان پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، تو ان کی بات میری بات ہوگی، میری بات ان کی بات ہے. تو پہلے شروع میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے خطوط بھیجے، اور مسلم بن ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل بھی جب وہاں کوفہ جاتے ہیں تو مختار ابن ابی عبید الثقفی کے گھر میں آپ قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو آپ پھر ہانی ابن عروہ رحمہ اللہ ان کے گھر میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی آپ سے ملتا تھا آپ اس سے امام حسین کے لیے بیعت لیا کرتے تھے، اور وہ خطوط بھی ان کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ خطوط کوفہ والوں نے، تم لوگوں نے ہی ہمیں بھیجے ہیں، اور میرے پاس یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ سند موجود ہے کہ میں ان کا سفیر ہوں. اس طور پر ایک کوفہ کی ایک فضا ہموار ہو گئی، اور باقاعدہ ایک ماحول یہاں پر تیار ہو رہا تھا کہ قرآن و سنت کا احیاء کیا جائے، اور جو سنتیں مٹائی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے. تو مسلم بن عقیل ایک سفیر کے طور پر یہاں موجود ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور جناب ابو طالب کا جو پورا خاندان ہے، سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی رسالت مآب نے تربیت ہی اس انداز سے کی ہے کہ سفارتکاری کرنے کے اندر، اور جب بھی رسالت مآب کو اسلام کے لیے مشکل وقت آتا ہے تو آپ ابو طالب کے بیٹوں کو آگے کر دیتے علیہ السلام. یعنی مثال کے طور پر ہجرت حبشہ میں جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنا کر بھیجا، اور وہ وہاں پر خطیب اسلام ہے جعفر طیار. امام علی کی مثال ہی کیا ہے، یعنی امام علی کی بات ہی کیا ہے. اور پھر مسلم بن عقیل کو آپ دیکھیں کہ ان میں یہ وصف موجود ہے کہ آپ لوگوں کی سفیر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت کے حالات کو صرف لوگوں کے چہروں کے اوپر بھی پڑھتا رہے، یعنی لوگوں کے چہرے کیا کہہ رہے ہیں. اور اس بات کو امام حسین علیہ السلام کے لیے مسلم بن عقیل نے محسوس کر لیا تھا کہ اب یہاں کی فضا بدل رہی ہے. حضرت بات یہ ہے کہ شروع میں تو ایک فضا یوں تیار ہو گئی کہ ہزاروں لوگ ہیں، اور روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ 16,000 10,000 افراد تیار ہو گئے. لیکن یہ انسان پر آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ ہر دور میں رہی ہے کہ انسان ثابت قدم رہتا ہے یا انسان جو ہے وہ حالات کے ساتھ ساز باز کر لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا، کوئی عزیمت پہ چلتا ہے یا کوئی رخصت پہ عمل کر لیتا ہے یا کوئی اپنے لیے ہیلے ڈھونڈ لیتا ہے. اور مسلم بن عقیل چاہتے تو اس طرح کا ہیلہ اپنے لیے بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کیونکہ وہ حسین کے فقہ تھے علیہ السلام، ان پر اعتماد تھا. کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین نے یہ کہا کہ مجھے جانے دو، یا میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، یا جو ہے میں اس طرح واپس ہو جاتا ہوں. جب مسلم بن عقیل جن پر امام حسین کے سفیر ہے انہوں نے اپنی جان دے دی، انہوں نے ساز باز نہیں کی، تو حسین ابن علی سے کیسے یہ گوارا کیا انہوں نے جا اس سکتا؟ پر آنچ نہیں آنے دی کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی یہ جملہ اٹھا کر کہہ دے کہ امام حسین کے سفیر نے ان کے اعتماد کو توڑ دیا تھا. نہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی آل اولاد قربان کر دی، صرف وہ حیثیت برقرار رکھنے کے لیے کہ کل کو نواسہ رسول کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہہ دے کہ سفیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اعتماد کو نعوذ باللہ ٹھیس پہنچائی. نہیں، یہ وہ شخصیات بالکل نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر یہ بڑی عظیم شخصیات ہیں. جی، یہاں پر جو ہے سارے کے سارے لوگ کوفہ کے لوگ غدار یا بے وفا نہیں ہو گئے تھے. ایک تو انسان پر آزمائش بھی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو آزمائش یہ اہل ایمان پر بھی آتی ہے. کوفہ کے اندر جو مخلصین لوگ موجود تھے انہوں نے بعد میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو شیعان علی تھے، یعنی علی کے شیعہ، علی کے جانثار، علی کے چاہنے والے، اور وہ آخر وقت تک ڈٹے رہے. کچھ کو وہاں پر پابند سلاسل کر دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، کرفیو لگا دیا گیا، اور کچھ اپنے کیے پر اتنے نادم ہوئے کہ انہوں نے بعد میں 4,000 کے لشکر نے
کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے موت پہ بیعت کر لی ہے، اور سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ عنہ کی معیت کے اندر توابین کا ایک پورا گروہ تھا کہ جنہوں نے توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. لیکن یہ ایک بڑی ان سے ایک ایسا جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر یہ نہیں پہنچ سکے کربلا کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں پہنچ سکے تو لہٰذا اب ہم نے ان کے جانے کے بعد بھی قربانی دینی ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے خود وہاں پر اس طرح کا حلیہ اپنایا کہ ظاہر یہ کیا کہ ہم شیعان علی میں سے، لیکن وہ مخلصین نہیں تھے، منافقین میں تھے. گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. وقت ناظرین چونکہ بریک کا ہے، گفتگو چونکہ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ منقطع ہو اور یہ بے ربط ہو، بلکہ یہ ربط جاری رہنا چاہیے، گفتگو جاری رہنی چاہیے. جاری ہے انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت، آپ کی وفاداری، آپ کی ثابت قدمی، ان تمام موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. علامہ سید حسن رضا نقوی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کی شخصیت پر، ان کے سفر پر، ان کی سفارت پر، ان تمام چیزوں پر تو ہم نے بات کی ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس چیز کا بھی تذکرہ ہو کہ آپ کے آخری ایام کوفہ میں کیسے تھے، پھر وہ شہادت کے جو واقعات ہیں تھوڑی سی اس پر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں. جی، آپ اگر حضرت مسلم ابن عقیل کے ان سارے واقعات کو دیکھیں تو جو چیز ان کی شخصیت سے سراپا شخصیت نظر آتی ہے ان کی، اور جو ان کی شخصیت سے جھلکتی ہے، جس چیز کی تجلی ہے، وہ خدا اور ولی خدا کے ساتھ وہ اظہار اطاعت و وفاداری اور اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مکہ سے پہلے مدینہ تشریف لے گئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوئے. روایت کے الفاظ یہ ہیں، مجھے یاد ہے، میں نقل کرنا چاہوں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو رہے تھے تو مورخین نے لکھا کہ کان یقبل یدیہ وقدمیہ، کہ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہے تھے اور سید الشہداء کے قدموں کی طرف بڑھ رہے تھے بوسہ دینے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. اور آپ دیکھیے جب کوفہ تشریف لے گئے، جس طرح سے بیان ہو گیا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت مختار کے گھر میں، پھر حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے حضرت مسلم کی اصول پسندی اور وہ شخصیت ظاہر ہوتی ہے. جسے مورخین نے لکھا کہ حضرت ہانی جب مریض تھے اور ابن زیاد وہاں پر تیمارداری کے لیے آیا، اور حضرت مسلم سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ چھپ کے کھڑے ہوں اور ابن زیاد جو ہی آئے آپ اس پر حملہ کر کے، وار کر کے اسے قتل کر دیں. لیکن حضرت مسلم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا اور اسے قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے اخلاقی ویلیوز اور اقدار کے خلاف ہے کہ ایک شخص ایک مریض کی تیمارداری کے لیے آیا ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن میں اسے چھپ کے گھات لگا کے، چھپ کے اسے قتل کروں جبکہ وہ مہمان ہے اور تیمارداری کے لیے آیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچاتے رہے. اور جس طرح سے مورخین نے لکھا، 16,000 بھی لکھا، 18,000 بھی لکھا، 10,000 بھی لکھا، جن لوگوں نے بیعت کی تھی جب نعمان بن بشیر کو ہٹا کے یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا اور اس نے آتے ساتھ ہی ظلم کرنا شروع کیا، تو پھر لوگ جو ہے وہ رفتہ رفتہ حضرت مسلم ابن عقیل سے دور ہوتے گئے اور جاسوسیاں شروع ہو گئیں اور لوگوں کو ڈرایا گیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل، جو کہ مسجد کوفہ میں جب نماز جماعت اقامہ ہوتی تھی اور سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے یا بعض اوقات ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اب وہ اس طرح سے تنہا ہوئے کہ پھر لوگ جو ہے انہیں حتیٰ اپنے گھروں میں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اور حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسی طرح سے مختار کو گرفتار کر لیا گیا تھا. بہت سے لوگ جو شیعیان علی میں سے تھے، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، وہ پابند سلاسل ہو چکے تھے اور حضرت مسلم ابن عقیل تنہا ہو چکے تھے. رات کا ایک وقت تھا جب ایک خاتون، تاریخوں نے جس کا نام طوعہ لکھا، اس کے گھر کے باہر بیٹھے تھے اور کوئی شخص نہیں تھا جو پناہ دیتا. وہاں پر بھوک اور پیاس کی حالت میں بیٹھے تھے. وہ خاتون باہر نکلی اور اس کے ساتھ جو مکالمہ ہوا طولانی ہے، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ
رسول خدا کے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر اور ترجمان ہیں، تو اس نے اپنے گھر میں بلایا اور پھر اسی کے بیٹے کے ذریعے سے مخبری بھی ہوئی، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے اس اپنی آخری رات میں بھی، جب پوری رات عبادت میں مصروف تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی شخصیت کے ایک ایک پہلو پہ اگر گفتگو کی جائے، عبادت پہ، زہد و تقوی پہ، میں یہاں ان دی بریکٹ ایک چیز عرض کروں کہ آیت اللہ جوادی آملی ایک بہت بڑے دانشور اور شخصیت ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے زہد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ بھی، ہزاروں لوگ جو بیعت کرتے تھے، وہ آتے تھے جب حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس، تو انہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے کے لیے بعض ہدیے بھی دیتے تھے، مالی لحاظ سے بھی، بعض لوگ خمس دیتے تھے، چونکہ خمس کا جو مصرف ہے یا خمس جو پہنچایا جاتا ہے وہ اہل بیت رسول کی طرف پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا بعض لوگ خمس دیتے تھے، بعض لوگ ہدیہ دیتے تھے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس ایک مال موجود تھا، یعنی ایک مقدار موجود تھی، اس کے باوجود جب انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور انہوں نے اپنی آخری 3 وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میں کوفہ میں مقروض ہوں چند سو درہم کا، اور جب مجھے قتل کر دیا جائے میری شہادت کے بعد، میرے لباس کو، میری تلوار کو، میری زرہ کو بیچا جائے اور اس سے میرا قرض ادا کیا جائے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مال امام اور خمس موجود تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے کے لیے ہدیے موجود تھے، لیکن ان سے استفادہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی ذات کے لیے کوئی چیز اگر ضرورت بھی پڑی اس شہر کے اندر، جو کہ ان کا اپنا شہر نہیں تھا، اس پردیس کے عالم میں، تو قرض لیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل اس آخری رات میں مکاشفہ کی حالت میں یا خواب میں رسول گرامی اسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ جلد ہمارے پاس تشریف لائیں گے، آپ آب کوثر سے سیراب ہوں گے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک اشارہ ہے۔ صبح جب مخبری ہوتی ہے اور افواج پہنچتی ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل ایسی داد شجاعت دیتے ہیں اور اس طرح سے جنگ کرتے ہیں کہ محمد ابن اشعث، جس کی سربراہی میں افواج کو بھیجا تھا ابن زیاد نے، وہ جب ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ جب وہ کہتا ہے کہ مزید فوج کو بھیجو اور فوج کا اضافہ کرو، تو ابن زیاد اسے ڈانٹتا ہے اور اس سے ایک غصے کے لہجے میں کہتا ہے کہ کیوں تم کتنے لوگوں سے جنگ کر رہے ہو، ایک شخص کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اور تم لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہو، تمہیں بار بار افواج کی ضرورت ہے۔ تو محمد ابن اشعث یہ جواب بھیجتا ہے کہ ہم کوفہ کے کسی بقال سے، کسی سبزی فروش سے ہم جو ہے وہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ بنو ہاشم کا ایک جرنیل، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد جنگی ہنر کے اندر اور شجاعت کے اندر۔ سینکڑوں لوگوں کو حضرت مسلم ابن عقیل مقابلے میں فنار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ وہ تفصیلات اپنی جگہ پہ موجود ہیں تاریخی کتابوں میں کہ کس طرح سے گھات لگا کے یا دھوکہ دے کے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا، پھر آپ بات کو آگے بڑھائیے گا۔ وفاداری اور حضرت مسلم ابن عقیل کی وفا وہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ جب انہیں گرفتار کر کے ہاتھ بندھے ہوئے دربار میں ابن زیاد کے سامنے لایا جاتا ہے، اور بعض تاریخوں نے تصویر کشی کی کہ پورا بدن لہو لہو تھا، ہونٹ کٹ چکے تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، پیشانی سے خون جاری تھا، اور درباریوں نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جو بھی شخص آتا ہے وہ امیر کو سلام کرتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک تاریخی جملہ جواب میں ارشاد فرمایا ما لی امیر سوى الحسین، مسلم ابن عقیل کا حسین ابن علی کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میرا اگر کوئی امیر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، میرا اگر سلام ہے تو حسین ابن علی کے لیے۔ ابن زیاد کے سامنے بالکل بھی جھکے نہیں، اور وہ جو عظیمت جس طرح سے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ جو مقاومت، وہ جو استقامت کرنا، آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہو، وہ کیسے باطل کے سامنے جو ہے وہ سر کو جھکا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، آپ آج بھی دیکھیے، اگر آپ بطور مثال آج کے عصر حاضر میں دیکھیے تو شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی، انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کیا کہا جب امریکی بحری بیڑے آ رہے تھے اور جنگی طیارے آ رہے تھے خلیج فارس کے اندر، تو انہوں نے اپنی آخری زندگی کی آخری تقریر میں فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع لمثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا خوبصورت دین ہو، جس کے پاس اسلام ہو، جس کے پاس رسول اللہ ہو، جس کے پاس امام حسین اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں ہوں، وہ قوم و ملت اور وہ لوگ اور وہ امت اس مغربی سامراج کی بیعت نہیں کر سکتی ہے۔
تو جو شخصیت امام حسین اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں کی پروردہ ہو اور اس مکتب کی پروردہ ہو اور اس میں پرورش پائی ہو، حضرت مسلم ابن عقیل جیسی بہت شخصیت. خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے علامہ سید حسن رضا نقوی صاحب. ناظرین میں گفتگو کو بڑھاؤں گا اور یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں وقفے سے اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر. مفتی فضل ہمدرد صاحب، علامہ حسن رضا نقوی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے. میں چاہوں گا آپ ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر جب امام علی مقام تک پہنچتی ہے تو وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، کس انداز میں اس غم کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. یہاں اس طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ حالات کیسے بنے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی. تو نعمان بن بشیر وہاں پر کوفہ پہ گورنر تھے. ٹھیک ہے. اور یزید کے جو دور حکومت میں یہ نعمان بن بشیر ایسے شخص تھے کہ جو کوفہ پر جب یہ گورنر تھے تو یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اہل البیت میں سے کون سا فرد ہے اور کسی کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں ہونا چاہیے. خدا ترس انسان تھے نعمان بن بشیر انصاری، اور یہ صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو رسالت مآب کے وصال کے وقت میں ان کی عمر کم تھی ان کی. تو بہرحال یہ کوفہ کے گورنر تھے اور مختار کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری تھی. تو یہ کچھ اس طرح سے خیال کر لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جب تک کہ لوگ حکومت کے خلاف مسلح کارروائی نہیں کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو نعمان بن بشیر کو جب یہ سارے حالات کا علم ہوا کہ یہاں مسلم بن عقیل باقاعدہ بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ جب تک آپ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور میرا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے اپنے گھر میں یا جہاں پر آپ میٹنگز کر رہے ہیں وہ آپ کی جاری رہے، لیکن جس دن آپ لوگوں نے یزید کے خلاف باقاعدہ ہتھیار بھی اٹھا لیے تو تب پھر میں دریغ نہیں کروں گا کسی کے ساتھ بھی لڑنے سے. لیکن اس موقف کو بہت کمزور سمجھا گیا نعمان بن بشیر کے اس طریقہ کار کو، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے وہ یزید کی جانب خطوط بھیجے، بھئی یہاں سے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اس کا فوراً انتظام کرو. تو یزید نے جب یہ خطوط اس کے پاس بھی آتے ہیں، یزید کے پاس، اور مشورہ آتا ہے، تو یزید کا ایک مشیر ہے سیر جون، اور اسے ہمارے تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر، مفتی شفیع صاحب نے شہید کربلا کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ یزید کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر لگا دو. اب عبید اللہ بن زیاد اور یزید میں آپس میں تعلقات صحیح نہیں تھے، یزید نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے ڈائریکٹ بات کروں. تو اس نے کیا کیا، کہا کہ نہیں، اگر دیکھیں یزید کو کہا کہ اگر تمہارے والد صاحب زندہ ہوتے تو کیا تم ان کی بات نہیں مانتے؟ تو یزید نے کہا کہ بالکل مانتا، میں کیوں نہیں مانتا اپنے والد کی بات. تو سیر جون نے کہا کہ یہ دیکھو، اور خط نکال کے دکھا دیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو تو پہلے سے ہی کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا ہے. تو یزید نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر وہاں پہ باقاعدہ مقرر کیا، اور عبید اللہ بن زیاد پھر وہاں آ کر وہ بہت یوں سمجھ لے کہ انتہائی سخت تھا اور صلہ رحمی قطع کرنے والا انسان تھا عبید اللہ بن زیاد. بہت جسے یوں سمجھ لیں کہ ظالم فطرت کا انسان تھا وہ، اور اس نے پھر بالکل خیال نہیں کیا اور جو اس کے سامنے آتا گیا اسے کچل دیتا تھا وہ. تو اس طور پر عبید اللہ بن زیاد نے پھر اپنے جاسوس وغیرہ بھیجے، اور مسلم اوسجہ جو ہے مسلم بن عقیل کے ایک قریبی فرد تھے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص جا کر ان سے کہتا ہے کہ مجھے مسلم بن عقیل سے ملوائیے گا، اور ایک پورا واقعہ ہے کہ کس طرح اس نے اعتماد حاصل کیا پہلے مسلم اوسجہ کا، پھر وہاں سے وہ مسلم بن عقیل تک پہنچا. ہانی ابن عروہ کو بلایا گیا، عبید اللہ بن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بلا کر ان پہ باقاعدہ تشدد کیا. الغرض یہ کہ مسلم بن عقیل بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے، اور جب شہید کر دیے گئے آپ کو
قصر عمارہ سے آپ کو گرایا گیا، ہاتھ پیر باندھ کر. اس وقت جو یزیدی حکمرانوں کا جو طریقہ کار تھا وہ ان جلیل القدر ہستیوں کو جب قتل کرتے تھے، جیسے حجر بن عدی کو بھی شہید کیا گیا، تو ہاتھ ایسے پیچھے باندھ کے اور ان کو پیروں کو ہاتھوں کے ساتھ باندھ کے پیچھے کی طرف اور گردن اس طرح مار دیا کرتے تھے. مسلم بن عقیل کو اسی طرح شہید کر کے وہاں اوپر سے پھینک دیا گیا. امام حسین علیہ السلام تک یہ خبر بہت بعد میں پہنچی، کیونکہ آپ نے وہاں عبیداللہ بن زیاد کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم یہ فیصلہ کر چکے ہو تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ خط دیتا ہوں اور اسے حسین تک پہنچا دو، اور وہ میرے کہنے کے اوپر ہی وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. تو جب امام حسین علیہ السلام وہاں روانہ ہو چکے تھے، پھر ان کو یہ خبر موصول ہوئی راستے میں ہی آپ کو یہ خبر. اب آپ اندازہ کریں کہ کرب کا عالم کس طرح سفر کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ سارا یہ غم پڑا ہوگا کہ پہلے سفیر ان کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا کہ وہاں پہ، اور ان کے ساتھیوں کو، دوست احباب کو بھی. ہانی ابن عروہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے وہاں اس سوسائٹی کے، کوفہ کے بڑی شخصیت تھے ہانی ابن عروہ، اور یعنی ان کا لحاظ نہیں کیا گیا. اور ان کے ساتھ پورا مزہج قبیلہ تھا، اور وہ قبیلہ وہ چاہتا تو شروع کے دنوں کے اندر ہی یہ سب کچھ تہ تیخ کر دیتے وہاں پہ. لیکن جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل وہ سیرت النبی پہ چلنے والے شخص ہیں، اور اہل البیت کا طریقہ وہ رسول اللہ کا طریقہ، یعنی رسول اللہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو وہ جیسے مسلم بن عقیل نے یہ روایت بھی کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے امام علی سے یہ روایت ہے، الایمان قید الفت کی، المؤمن لا یغدر. ایمان جو ہے وہ انسان کے ہاتھ اس طرح باندھ دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، اور مومن کبھی غدار نہیں ہوتا. تو اہل البیت کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اپنے اصولوں کے اوپر بہت مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے. آج ہم اگر ان اصولوں کو اپنائیں نا، تو عامر بھائی ہم یقین کریں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو محبت سے بھی بھر سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں فرقہ وارانہ تعصبات کا ہمارے ہاں شکار ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اور ہم سب اس کربلا کی موقع کی مناسبت سے اس محرم کے دن ہم یہ عزم کریں کہ ہم سب نے مل کر قیام حسینی کی جدوجہد کرنی ہے، یعنی سب نے ظلم کے خلاف بات کری، اور سب ہم مسلمان ہیں، اور وحدت کی طرف اگر ہم جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ نے بڑے واضح انداز میں گفتگو کی، اور بڑا اچھا آپ نے پروگرام کے آخر میں جاتے ہوئے یہ پیغام بھی دیا. اور بہت شکریہ جناب علامہ سید حسن رضا نقوی صاحب، آپ کا بھی، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور قیمتی کلمات آپ نے بھی ارشاد فرمائے. ناظرین، یہ گفتگو، یہ موضوعات، یہ شخصیات، ان سب کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہی کہ ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں جو کردار ہے، ان کی زندگی میں جو صفات ہیں، وہ ہم کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب وہ وفاداری آپ کہاں سے لائیں گے جو حضرت مسلم بن عقیل کے اندر تھی؟ وہ ثابت قدمی اور حق پر استقامت آپ کہاں سے لائیں گے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں تھی؟ نہیں ملتی آپ کو یہ چیزیں. ہم ان شخصیات کا بار بار ذکر اس لیے کرتے ہیں، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا کہ اذا تکرر تقرر، جب کسی بات کا آپ تکرار بار بار کریں گے تو وہ آپ کے دل میں قرار پکڑ جائے گی. تو خدا کرے کہ یہ باتیں، ان شخصیات کے یہ کردار، ان کی زندگی، ان کی یہ سیرت ہمارے دل و دماغ کے اندر قرار پکڑ جائے. اور جب یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر قرار پکڑے گی تو پھر یقیناً ہم اس معاشرے سے ہیں، معاشرہ ہم سے ہے. اس معاشرے کے ایک ایک فرد کے اندر اگر حسینی کردار پنپتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، تو یہ معاشرہ حسینی معاشرہ بنتا چلا جائے گا، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یہ معاشرہ. پھر آپ کو یہاں پر مظلوم کی حمایت ملے گی، ظالم کی حمایت آپ کو کبھی نہیں ملے گی. پھر آپ کو یہاں پر عدل اور انصاف ملے گا، آپ کو ناانصافی کبھی نہیں ملے گی. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پیغام کو ایڈاپٹ کریں، اس سیرت اور کردار کو ایڈاپٹ کریں، اور اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کسی اور موضوع پر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہماری یہ سیریز سفر امام حسین مکہ سے کربلا تک جاری ہے جی ٹی وی پر، اور آپ اس کو بہت سراہ رہے ہیں. آپ کی طرف سے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان
عامر عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ کی امان میں۔